थैंक यू होली स्पिरिट। खुदाए रूहुल कुद्स, हम तुझे खुश आमदीद कहते हैं। आज तमाम ज़िंदगियों की ज़रूरत खुदा के कलाम के वसीला से पूरी हो। बाप तेरा शुक्र हो कि तू बोलता है, तू कलाम करता है, तेरा कलाम हमें तब्दील करता है। हम पूरे तौर से तुझे अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं। टेक अस द स्पिरिट ऑफ गॉड। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ करते हैं कि सारे वक्त में खुदा की हुजूरी, खुदा का मसा बहता रहे और ज़िंदगियां खुदा के कुदरत वाले कलाम से सैराब होती रहें। और इस सारी इबादत से यीशु मसीह का पाक नाम इज़्ज़त और जलाल पर। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम में आमीन। किताब मुक़द्दस में से देखेंगे रोमियो का ख़त पौलुस रसूल का, उसका 12वां बाब और इसकी पहली 2 आयत। यहाँ पर लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। सो अजीज़ों, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बातें हमारी तरक्की के लिए खुदा के कलाम में लिखवाई गई हैं रूहुल कुद्स के वसीला से। इंसान रूह है, वो जान रखता और वो बदन में रहता है। थस्सलुनीकियों के ख़त में लिखा हुआ है, तुम्हारी रूह जान बदन मसीह यीशु में सलामत रहे। सो यहाँ पर इंसान को ये कहा गया कि अपने बदन जो है वो ज़िंदा कुर्बानी होने के लिए नज़र करो। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हमारी रूह तो नए सिरे से पैदा होती है, लेकिन हमें अपने बदनों को अपनी मर्ज़ी से खुदा की मर्ज़ी के ताबिया होने के लिए पेश करना। क्योंकि अगर हमारे बदन पहले ही खुदा के हुजूर हमने पेश कर दिए हैं, तो फिर ये खुदा को कहने की ज़रूरत नहीं है। सो निजात के बाद, नए सिरे से पैदा होने के बाद लाजमी है कि हमारी रूह हमारी जान पर और हमारे बदन पर हुक्मरानी करे, ना कि हमारा बदन हमारी रूह पर हुक्मरानी करे। इसलिए पौलुस रसूल ये कहता है कि मैं खुदा की रहमतें याद दिला कर तुमसे इल्तमास करता हूँ। जब हम खुदा की रहमतों पर, उसकी बख्शिशों पर, उसकी बरकतों पर, उसके उस अजीम काम पर जो उसने हमारी मोहब्बत में किया है, गौर करते हैं, उसे याद करते हैं, तो हमारे अंदर ये कायलियत पैदा होती है, हमारे अंदर ये चीज़ जन्म लेती है, ये चीज़ हमें उभारती है कि हम अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें, अपने बदनों को खुदा के हुजूर पेश करें, जो ज़िंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। और यहाँ पर लिखा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। दिस इज़ योर रियल वर्शिप। अपने बदनों को, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर देना, अपनी ज़िंदगी में खुदा
की मर्ज़ी के लिए अपने आप को सुपुर्द कर देना, अपने बदन को सब्जेक्शन में रखना, खुदा के कलाम की ताबे फरमानी के लिए पेश करना। बाइबल कहती है ये रियल वर्शिप है, ये हकीकी इबादत है। हम अपने होंठों से खुदा की परस्तिश करते हैं, हम अपने हदियों से भी खुदा की परस्तिश करते हैं, हम अपने टैलेंट से खुदा की परस्तिश करते हैं, लेकिन इन सब से पहले अगर हम अपने आप को यानी अपने बदनों को, अपनी जान को खुदा के लिए मुकम्मल तौर पर पेश ना करें तो फिर बाइबल इसको रियल वर्शिप नहीं कहती। लाजमी है कि हमारे बदन खुदा के लिए पेश किए जाएं, और ये खुदा हमारे लिए नहीं करता। खुदा हमारे बदनों को हमारे लिए खुद से नहीं लेगा, हमें पेश करने होंगे। जब हमने तौबा कर लिया है तो हमने अपने आप को सुपुर्द करना है, हमें अपने आप को खुदा के अपनी मर्जी से ताबिया करना है। और आगे क्या लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। इसका मतलब है कि हम इस जहान के हम शक्ल बन सकते हैं, ये ख़तरा मौजूद है। ये कलीसिया को ख़त लिखा गया है, ईमानदार होते हुए ये ख़तरा मौजूद रहता है कि ईमानदार दुनिया का हम शक्ल बन जाए, दुनिया जैसे सोचना शुरू कर दे, दुनिया की कस्टम्स, दुनिया की रस्म व रवाज, दुनिया के तौर तरीके वो अपना ले। ये मुमकिन है, इसलिए अवेयर किया गया है और बताया गया कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से, बाय रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, सादा लफ्ज़ों में अकल नहीं करने से, जहन तब्दील करने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजर्बा से मालूम करते हैं। दो बातें यहाँ पर, हम जहन तब्दील करने से तब्दील होते हैं, हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है। एंड नंबर 2 इज़, दूसरी बात, हम खुदा की पसंदीदा, नेक और कामिल मर्ज़ी को जानते हैं, उसका तजर्बा करते हैं। हालेलुया। जब तक हम अपना जहन तब्दील ना करें खुदा के कलाम से, खुदा के ख्यालात से, तब तक हम तब्दील नहीं होंगे, हम खुदा की मर्ज़ी को पूरे तौर से नहीं जान सकते। खुदा ने अपनी मर्ज़ी अपने कलाम में रखी है, वो मौजूद है। हमें सिर्फ दिक्कत उस वक्त होती है जब हमारा जहन तब्दील नहीं हुआ होता। निजात पाने के बाद जो हम रूह में रास्तबाज ठहराए जाते हैं, उसके बाद हमें हर रोज़ खुदा के कलाम से अपने जहन को तब्दील करना, खुदा के ख्यालात को लेना है, और वो ख्यालात जो खुदा से नहीं हैं, वो ख्यालात जो हमारे जहन में, हमारे शऊर में, हमारे लाशऊर में, हमारे तहतुल शऊर में चले गए हुए हैं, जो पुरानी इंसानियत के वक्त हमने जो ज़िंदगी गुजारी है, जो ख्यालात अभी तक पड़े हुए हैं, अगर हम उनको खुदा के कलाम से तब्दील नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। निजात याफ्ता तो हम होंगे, तौबा तो हमने की है, हम खुदा के बेटे और बेटियां तो बन गए हैं, लेकिन जो हम बन गए हैं उसको हम जाहिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुदा के ख्यालात नहीं ले रहे। हमारा जहन तब्दील खुदा के कलाम से होगा, इसलिए हर रोज़ हमें खुदा के कलाम से अपने जहन को तब्दील करना है, और फिर हम ये जान जाएंगे कि खुदा की मर्ज़ी क्या है। और जब हमें ये पता चल जाएगा खुदा की मर्ज़ी क्या है, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि हमें ये पता चले खुदा की मर्ज़ी ये है, और अगर हम वो करेंगे उसमें फ़तह है, उसमें बरकत है, उसमें इत्मीनान है, उसमें खुशी है, उसमें शादमानी है, उसमें खुदा की खुशी है सबसे बढ़कर। और एक बालिग ईमानदार के लिए इससे बढ़कर क्या होगा कि वो खुदा की खुशी के साथ मुतफिक हो और अपने बदन, अपनी ज़िंदगी इस बात के लिए पेश कर दे कि उसकी ज़िंदगी से खुदा को खुशी हो रही है।
اس کی زندگی، اس کے اس ایکٹ سے خدا خوش ہو رہا ہے. جیسے یسوع مسیح نے کیا کہا، میں وہی کچھ کرتا ہوں جو باپ کو پسند آتا ہے. ہاللیلویہ. سو اس کا تعلق آپ کی نجات سے نہیں ہے کہ خدا خوش ہوگا تو آپ کو نجات دے دے گا. نجات آپ کو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملی ہے. نجات آپ کو خدا کی طرف سے گفٹ ملا ہے. آپ یسوع پر ایمان لانے سے مفت راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. لیکن جب ہم خدا کی مرضی کو اس زمین پر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے پورا کرتے ہیں اپنا ذہن نیا بنانے کے وسیلہ سے، تو اس سے بھی خدا کو خوشی ہوتی ہے. آمین. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کی خوشنودی اس کے لوگوں کی قبال مندی میں ہے. جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جو خدا نے یسوع مسیح میں پرووائڈ کر دیا ہے، ہمارے لیے مہیا کر دیا ہوا ہے، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر اور ہماری مرضی کے تعلق سے، مالی طور پر، خاندانی طور پر، ہر لیول پر جو خدا نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے ایک بڑی قیمت ادا کر کے، جب ہم اس کا زمین پر تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے جب قیمت ادا کی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، نہ کہ خدا کے لوگ یسوع کی بڑی قیمت کی ادائیگی کے باوجود بھی ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں، ابلیس کے ہاتھ سے دکھ اٹھا رہے ہیں، ذہنی طور پر، خاندانی طور پہ، جذباتی طور پر اور مالی طور پر، بدنی طور پر. خدا یہ نہیں چاہتا. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. ہمیں اپنے ذہن کو خدا کے ذہن کے ساتھ تبدیل کرنا ہے. خدا کا ذہن خدا کا کلام ہے. جو خدا کہتا ہے اس پر آمین کرنا ہے، اور جہاں پر خدا نو کہتا ہے وہاں پر ہم نے نو کہنا ہے. ہماری باؤنڈریز ہمیں دی گئی ہیں، اور یہ باؤنڈریز، یہ حدیں ہمیں قید کرنے کے لیے نہیں، یہ حدیں ہمیں محفوظ کرنے کے لیے دی گئی ہیں. یہ حدیں ہمیں بابرکت ٹھہرانے کے لیے دی گئی ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں آگے بڑھاتا ہے. سو آئیے ان خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، اور یوحنا کی معرفت انجیلی بیان اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں گے، جو بائبل کی ایک مشہور آیت میں سے ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. سو یہاں پر دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک چور کا اور ایک اچھے چرواہے کا، یعنی یسوع مسیح کا. چور کا کام کیا ہے؟ چرانا، مارنا اور ہلاک کرنا. سو یہ جو چور ہے یہ ابلیس ہے، جو غلط تعلیم کے ذریعے ہمیشہ کی زندگی کو، خدا کی مرضی کو ہماری زندگی سے چراتا ہے. جو کلام ہمیں دیا جاتا ہے، اگر وہ خدا کا سچا کلام ہے، وہ اس کو چرانے کی کوشش کرتا ہے. وہ قیمتی چیز چراتا ہے، اور سب سے پہلے وہ خدا کا کلام چراتا ہے ہماری زندگیوں سے. عزیزو، اس بات کو دھیان سے سنیے، کلیسیا بھی سنے، خدا کے خادمین بھی اس بات کو دھیان سے سنیں. اس وقت جو کلیسیا کی بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کی خوراک سے سیر ہو. جب ہم خدا کے کلام کی خوراک سے، خدا کے کلام کی تعلیم سے روزانہ سیر ہوں گے، آسودہ ہوں گے، تو باقی چیزیں خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر بنیاد ٹھیک ہوگی تو عمارت بھی درست ہوگی. اگر ہماری تعلیم درست نہیں ہے، اگر ہماری خدا کے تعلق سے سمجھ درست نہیں ہے، اگر خدا کے کلام کے تعلق سے، خدا کی مرضی کے تعلق سے ہمارے ذہن روشن نہیں ہیں، تو ہم بہت ساری چیزوں کو کھو دیں گے، مس کر جائیں گے، ان کا تجربہ نہیں کریں گے. کیونکہ جو زندگی خدا نے بنائی ہے، جو خدا کی مرضی ہے، ہم اس کو جان نہیں رہے، ہم اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں، اس لیے پھر ہم اس کا تجربہ نہیں کریں گے. اس لیے کلیسیا کی اہم ضرورت یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کی درست تعلیم سے، خدا کی باتوں سے سیر ہو، آسودہ ہو،
خدا کا کلام جو ہم کھاتے ہیں وہ ہماری روحانی ترقی کرتا ہے۔ اگر ہم جسمانی طور پر صحت مند توانا رہنا چاہتے، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی خوراک کو درست رکھیں، اچھی خوراک کھائیں، ایسی خوراک کھائیں جو ہمارے بدن کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنی روحانی ترقی چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ ہم خدا کے کلام کی خوراک کھائیں، درست خوراک کھائیں۔ درست خوراک سے مراد ہماری سمجھ خدا کے کلام کے تعلق سے درست ہونی چاہیے۔ جو خدا کہہ رہا ہے وہی ہمیں سمجھ آئے۔ اور جیسے میں نے پہلے بات کی، ہم اس لیے نہیں سمجھ پاتے ان باتوں کو جو خدا کہہ رہا ہے کیونکہ ہم اپنا ذہن نیا نہیں بناتے۔ اگر میں آپ کے ساتھ کسی اور زبان میں بات کروں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو میں تو درست بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ آپ کی زبان میں نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تو جو خدا کہنا چاہ رہا ہے، ہم جب اس کو سمجھ نہیں پاتے اپنی پرانی ذہنیت کی وجہ سے، پرانے غلط تجربات کی وجہ سے، تو پھر مشکل پیش آتی ہے۔ جب ہم سمجھ نہیں پاتے تو پھر ہم اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے۔ اس لیے زندگی میں ان 3 الفاظ کو یاد رکھیں۔ خدا کے کلام کا علم یعنی انفارمیشن، نالج، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور نہ صرف یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کیونکہ لکھا ہوا کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، اس لیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے خدا کے کلام کا۔ اسکالر بننے کے لیے نہیں، اپنا آپ دکھانے کے لیے نہیں، خدا کو جاننے کے لیے، خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے ہمارے پاس خدا کے کلام کا علم ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں اس علم کی سمجھ ہونی چاہیے۔ روح القدس ہمیں دیا گیا ہے، ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکتے۔ بہت سارے مسیح کے بدن میں ایسے لوگ موجود ہیں جو روحانی تجربات میں ہم سے آگے ہیں، وہ روحانی سفر میں ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں، انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے بہت سارے تجربات کیے ہیں۔ ہم ان کے وسیلہ سے سیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو خدا نے سکھایا ہے، ان کے اندر خدا کا روح ہے۔ ہم ان کے تجربات سے، ان کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو وہ کلام سنا رہے ہیں، ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور الٹیمیٹلی ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہو اور اس سے سیکھیں۔ اور میں اس کو اس طرح سوچتا ہوں کہ ہمیں خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہونا ہے اور ہمیں مسیح کے بدن میں بھی کنیکٹ رہنا ہے، کیونکہ خدا اپنے بدن میں رہتا ہے، وہ اپنے بدن کے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ اگر اس نے زمین پر اپنا کام ڈائریکٹ آسمان سے کرنا ہوتا تو اس کا بدن یہاں پر موجود نہ ہوتا۔ سو یہ بھی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتے وہ اور کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ خدا سے ہی سیکھنا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس سے سیکھیں اور خدا سے بڑھ کر ہماری زندگی میں کوئی بھی نہ ہو، وہی ہماری زندگی میں نمبر 1 ہو، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس پوائنٹ پر آنے میں وقت لگ سکتا ہے، اس لیے بدن میں، کلیسیا میں خدمتیں رکھی گئی ہیں۔ رسول، نبی، چرواہے، مبشر، استاد، یہ خدا نے چرچ میں رکھے ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھیں۔ لکھا ہے ان کی خدمت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ کلیسیا خدمت گزاری کے کام کے لیے تیار ہو۔ ہم نے سیکھنا، اپنے آپ کو ہمبل رکھنا ہے۔ بیسیکلی یہ خدا کا کلام ہے، کسی شخص کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن جس کے اندر خدا کا کلام ہے ہم نے اس سے وہ ریسیو کرنا۔ لکھا ہے جو نبی کو نبی کے طور پر قبول کرے گا وہ نبی کا اجر پائے گا۔ یاد رکھیں، اگر ہم خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے، اگر ہم خدا کے بھیجے ہوئے کو قبول نہیں کرتے تو ہم خدا کو قبول نہیں کرتے۔ آمین۔ سو اس لیے لازمی اس بات کو ہم اپنی زندگی میں سمجھیں کہ سب سے اول درجہ ہماری زندگی میں خدا کا ہے، اور خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو بھی طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے، جس طور پر بھی اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، جو بھی سورس ہمیں ملتا ہے ہم اس کو استعمال کریں اور الٹیمیٹلی ہم
خدا کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں. ہاللیلویہ. تو بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم بدن کا حصہ ہے. خدا نے بدن میں ہمیں رکھا ہے تاکہ ہم مل کر ترقی کریں اور اس دنیا کے لیے ایک خوبصورت نمونہ بنے اور دنیا کے لیے برکت کا وسیلہ بنے. اس لیے خدا کے کلام کی درست تعلیم، خدا کے کلام کی درست سمجھ یہ لازمی ہے ہمارے آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم ایک جگہ پر سٹک ہو سکتے ہیں، ہم رک سکتے ہیں. اور آخری بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو عمل میں لے کے آنا ہے. پہلی بات علم، دوسری بات اس کلام کی سمجھ، اور تیسری بات حکمت یعنی عمل. جو نالج ہم سمجھ کے ساتھ عمل میں لے کے آتے ہیں وہ حکمت بن جاتا. اپلائیڈ نالج از وزڈم. وہ علم جس پر ہم عمل کرتے ہیں وہی حکمت ہے. ادروائز ہم حکمت سے خالی ہوں گے. علم ہمارے پاس بہت ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ بھی ہو. اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے اسموکنگ ڈاکٹر، جس کو پتہ ہے کہ سگریٹ کے کیا نقصانات ہیں، اس کو سمجھ ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، بٹ اس کی زندگی میں اس کا عمل نہیں ہے. اس لیے وہ وزڈم میں، حکمت میں نہیں چل رہا. کیونکہ علم ہونا اور سمجھ ہونا ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے جب تک اس نالج کو سمجھ کے ساتھ عمل میں نہ لایا جائے. ہم بات یہ کر رہے ہیں سب سے ضروری اس وقت باڈی آف کرائسٹ میں جو چیز ہے وہ ہے خدا کے کلام کی تعلیم، جو ہم روح القدس کے وسیلہ سے سیکھتے ہیں. خدا نے اپنا کلام ہمیں دیا ہے. خدا نے باڈی میں ٹیچرز رکھے ہیں، رسول رکھے ہیں، نبی رکھے ہیں، چرواہے رکھے ہیں، استاد رکھے ہیں، بہت ساری اچھی بکس ہیں. ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی قربت میں جائیں، اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں. لیکن پیدا ہوتے ہی ہو سکتا آپ کے لیے ممکن نہ ہو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ میچور ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے. چرچ میں بھی آپ اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں پر خدا کے کلام کی تعلیم دی جائے، آپ وہاں پر تیار ہوں. بائبل میں کیا ابتدائی کلیسیا میں جو لوگ شامل ہوتے وہ رسولوں سے تعلیم پانے میں مشغول رہتے، رفاقت رکھنے میں، روٹی توڑنے میں، دعا کرنے میں مشغول رہتے. ایز اے منسٹر آف دا گاسپل، خدا کے کلام کے خادم ہوتے ہوئے جو بڑی عزت کی بات ہے. بائبل میں لکھا، یسوع مسیح نے کہا جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرے گا. خدا کے کلام کے خادم ہونا ہمارے لیے بڑی ہی عزت کی بات ہے. یہ بڑی خدا کی مہربانی کہ اس نے اپنا پریشس کلام اپنے لوگوں کو دیا ہے. جب ہم خدا کے خادم ہیں تو جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم خدا کا کلام لوگوں تک پہنچائیں، ہم خدا کو لوگوں تک پہنچائیں. ہم نے اپنے آپ کو لوگوں تک نہیں پہنچانا. جو ہمارے پاس ہے، جو اس برتن میں رکھا گیا ہے، ہم نے وہ دیانتدار بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، دیانتدار نوکر ہوتے ہوئے، دیانتدار خدا کے بندے اور بندیاں ہوتے ہوئے ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے. کیونکہ خدا کا کلام لوگوں کی زندگیوں کو، حالات کو بدل کے رکھ دے گا. اور ایز اے چرچ، ایز اے کلیسیا کے رکن ہوتے ہوئے ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے ہم ہر طور سے خدا کے کلام کو سیکھیں. دیکھیں اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کریں. ہم نے ہر کوشش کرنی ہے کہ ہم سیکھیں، خدا کے کلام کو سمجھیں تاکہ ہم خدا کو جانیں اور ہم اس کی مرضی کو جانیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے باڈی آف کرائسٹ میں کہ خدا کے کلام کو سیکھا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے بہت سے پرابلمز جنم لیتے ہیں. اور اگر سیکھا جاتا ہے تو وہ ہیڈ نالج تک رہتا ہے، اس کو سمجھا نہیں جاتا اور الٹیمیٹلی اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اس لیے وہ نتائج پیدا نہیں ہوتے. لیکن ہم سب کو اس طرف بڑھنا ہے کہ ہم کلام کو سیکھیں بھی، روز خوب خدا کے کلام سے ضیافت کریں. خدا باپ کے ٹیبل سے
خدا کے کلام کو خوب کھائیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہر روز ہمیں اس کوشش میں رہنا ہے، اور پھر ہم میچور ہوں گے۔ آپ بچے کو کہہ نہیں سکتے کہ بڑا کیوں نہیں ہو رہا، بڑا کیوں نہیں ہو رہا۔ سمپلی اس کو ڈائٹ دیں، وہ بڑا ہو جائے گا۔ کسی بھی شخص میں اگر کوئی روحانی کمزوری ہے، اگر کوئی شخص روحانی طور پر بڑھ نہیں رہا، تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ ڈائٹ نہیں کھا رہا، یا اگر وہ اس کو دی جا رہی ہے وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر رہا، وہ تھوک رہا ہے، وہ ریسیو نہیں کر رہا، وہ پھینک رہا ہے اس کو۔ اگر خدا کا کلام آپ کو دیا جاتا ہے اور آپ اس کو ڈائجسٹ نہیں کرتے، آپ اس کو ریسیو نہیں کرتے، تو پھر وہ کلام آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں ہمبل ہونا ہے خدا کے کلام کے سامنے۔ لازمی ہے کہ ہم کھائیں اور اس کو ہضم کریں، اس کو ہم اپنے اندر رہنے دیں۔ ہو سکتا ہے شروع میں اس کا ذائقہ کڑوا لگے، لیکن بعد میں وہ میٹھا ہو جائے گا، وہ ہمیں برکت بخشے گا، وہ ہمیں مضبوط کرے گا، ہر طرح کی غلاظت کو ہمارے اندر سے اکھاڑ کے پھینک دے گا، کیونکہ اس خدا کے کلام میں خدا کی قدرت موجود ہے۔ خدا کے کلام سے ہر روز سیر ہوں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اس خیال سے اپنے ذہن کو ہم نیا بنائیں کہ یسوع مسیح اس لیے نہیں آیا کہ ہم ایک روایتی سی گزارے والی زندگی گزاریں، ایک درمیانے درجے کی زندگی گزاریں۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، شکر ہے خدا کا۔ اچھی بات ہے، خدا کا شکر ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ضرورتیں پوری ہو رہی، ہماری ضرورتیں پوری۔ اس کا مطلب صرف آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، آپ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو بیمار ہیں، آپ ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں اپنے جوگا روحانی ہیں۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں خدا نے اس زمین پر صرف ہمارے لیے نہیں رکھا، ہم اس زمین پر اکیلے نہیں ہیں، ہم دوسروں کے لیے ہیں، ہم باڈی میں ہیں، ہم بدن میں ہیں۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اور زندگی کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے زوئے۔ یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے زوئے۔ اور زوئے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا پہلا مطلب ہے ایبسولوٹ لائف، مکمل زندگی، بھرپور زندگی، دا پیورسٹ کائنڈ آف لائف، پاکیزہ طرز کی زندگی، پیورسٹ کائنڈ آف لائف، لائف ان اٹس ویری ایسنس، ایک حقیقی زندگی، ایک زبردست زندگی۔ اور پھر ایک اس کا مطلب بڑا زبردست ہے، وہ کیا ہے؟ گاڈ کائنڈ آف لائف، خدا کی سی زندگی۔ ہم نے خدا کی سی زندگی کھوئی تھی، آدم نے خدا کی سی زندگی کھوئی تھی، کیونکہ آدم کو خدا نے اپنی زندگی دی تھی، تو خدا کوئی اور زندگی بحال کرنے نہیں آیا۔ جو آدم نے کھویا تھا، یسوع مسیح اسے بحال کرنے کے لیے آیا ہے۔ پہلا آدم ناکام ہوا، اس نے وہ زندگی، وہ برکت، وہ ڈومینین، وہ اختیار کھو دیا، لیکن دوسرا آدم آیا اور اس نے وہ سب کچھ بحال کر دیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کام کیا کیا کہ ابلیس کو بھی ہمارے پاؤں کے نیچے کر دیا۔ پہلے آدم کو ابلیس نے گرایا۔ آپ کو پتہ ابلیس اور آدم میں ایک خاص فرق کیا ہے؟ ابلیس کو کوئی ورگلانے والا نہیں تھا، اس نے اپنی مرضی سے خدا کی بغاوت کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن آدم اور حوا کو کوئی ورگلانے والا تھا، اور وہ شیطان تھا۔ آدم اور حوا شیطان کے جھانسے میں آ گئے۔ انہوں نے خدا کے خیالات کو سوچنا، اس پر غور کرنا ترک کر دیا، اور شیطان نے جو ان کو خیال دیا انہوں نے اس کو ریسیو کر لیا، اس خیال کو لے لیا، اور وہ گر گئے۔ لیکن خدا نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا۔ آدم گر گیا تو بھی خدا نے آدم کو بھی چھوڑ نہیں دیا۔ خدا نے آدم اور حوا کے لیے چمڑے کا لباس بنایا، ان کو عدن سے باہر اس لیے کیا کہ کہیں وہ اب زندگی کے درخت کا پھل کھا کے گناہ کی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ نہ رہیں۔ ان کی نجات کا بندوبست کرنے کے لیے اب انہیں عدن سے باہر کرنا پڑا، تاکہ نجات دینے والا آئے اور وہ مرے، کیونکہ آدم اور حوا اگر
زندگی کے درخت کا پھل کھا لیتے تو وہ ہمیشہ گناہ کی حالت میں زندہ رہتے، جو ٹیریبل ہے، کیونکہ گناہ کے بعد ہی بیماری آئی، گناہ کے بعد ہی موت آئی۔ سو خدا نے ان کو اس لیے باغ عدن سے باہر کیا کہ وہ اب گناہ کی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ نہ رہے، بلکہ یسوع مسیح آئے، دوسرا آدم آئے، وہ موت کے ذریعے سے گناہ کو اور موت کو شکست دے اور اس زندگی کو جو آدم نے کھوئی تھی اس کو بحال کرے، کثرت کی زندگی، ایبسلوٹ لائف، دا پیورسٹ کائنڈ آف لائف، دا گاڈ کائنڈ آف لائف، خدا کی زندگی جو بھرپور زندگی ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے یسوع مسیح آئے۔ اور ہمیں اس ذہن سے آگے بڑھنا، مسیحی ہوتے ہوئے ہم دنیا کے لیے برکت کا وسیلہ ہیں، ہم ایک درمیانے درجے اور نچلے درجے کی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں بلائے گئے، ہم کثرت کی زندگی کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اور کثرت کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں، اس کو دیکھتے ہیں۔ پریسوس ورڈ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سپر ابنڈنٹ ان کوانٹٹی اینڈ سپیریئر ان کوالٹی۔ کثرت مقدار میں یا تعداد میں، اور بہترین کوالٹی میں، یہ زندگی خدا ہمیں دینے کے لیے آیا۔ اور جب ہم کثرت کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ زندگی کے ہر ایریے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، صرف روپے پیسے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو آپ کثرت کی زندگی کا تجربہ کر رہے ہیں۔ روپیہ پیسہ کثرت کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن صرف یہی کثرت کی زندگی نہیں ہے۔ کثرت کی زندگی میں آپ کی ذہنی، آپ کی بدنی، آپ کی جذباتی زندگی، آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی روحانی زندگی، ہر طرح سے تمام پہلو کور کیے گئے ہیں۔ کرنتھیوں کا دوسرا خط اور اس کا 9واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لکھا، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے۔ ہر طرح کا فضل موجود ہے، ہر طرح کا فضل موجود ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ، پریز دی لارڈ، کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر ایک نئے کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ یہ ہے کثرت کی زندگی۔ اور پھر ایک اور سکرپچر ہم پڑھیں گے، یوحنا کا 3 خط، اس کی 2 آیت، اس کا ایک ہی چیپٹر ہے، یہاں پر بڑی زبردست روحانی ترتیب لکھی گئی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ ہماری روحانی ترقی جیسے جیسے ہوتی ہے، ہماری سب باتوں میں ترقی ہوتی ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم روحانی ترقی کریں، اور کسی بھی ایریا میں خدا نہیں چاہتا ہم پیچھے رہ جائیں۔ ہماری سب باتوں میں بھی ترقی ہوگی، ہم صحت میں بھی افزونی پائیں گے، صحت مند بھی ہوں گے، مالی خوشحال بھی ہوں گے، اور ہم روحانی طور پر خوشحال بھی ہوں گے۔ اور بنیاد کیا ہے؟ روحانی ترقی جیسے ہم کریں گے، ایز یور سول از پراسپرس، انگلش میں لکھا ہے۔ اور ایک اور سکرپچر جو بڑا زبردست ہے، خدا نے اسحاق سے کلام کیا پیدائش 26ویں باب میں، جب اس ملک میں کال پڑا تو لکھا ہے، اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا، مصر کو نہ جا، بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اسی میں رہ، تو اسی ملک میں قیام رکھ، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ خدا کا ہمارے ساتھ ہونا ریئل بلیسنگ ہے، اور جو اس نے کہا ہے وہ کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت۔ ہم اس سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور لکھا ہے، میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا۔ اور
میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا۔ ہیلیلویا۔ خدا کا ساتھ ریئل بلیسنگ ہے، خدا کا ساتھ ہونا، کثرت کی زندگی ہونا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آئے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، اور یسوع مسیح نے اس بات کو زمین پر رہتے ہوئے ظاہر کیا۔ جب بھی یسوع مسیح کے پاس کوئی جاتا، وہ تو خود کثرت کی زندگی ہے نا، اور وہ وہی لے کے آیا جو اس کے پاس تھا، وہی لے کے آیا۔ جو بھی اس کے پاس جاتا مایوس نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی ایسے ہی ہے، جو اس کے پاس آتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ آج ایسے ہی اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اگر اس نے کہا ہے تو چلے جائیں، ادھر ادھر نہ جائیں، اس کے پاس چلے جائیں، وہ آرام دے گا۔ اس نے کہا ہے وہ دے گا۔ تو یسوع مسیح اس زمین پر بھی جب تھے تو جو بھی اس کے پاس آیا اس نے اس کے مسئلے کا حل ہی کیا۔ اگر پترس ساری رات مچھلیاں پکڑتا رہا، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی، لیکن جب یسوع مسیح کو اس نے اپنی کشتی دی، اور اس کے بعد جب یسوع مسیح نے اسے کہا جال ڈال، تو اس نے کثرت کا تجربہ کیا۔ جال پھٹنے لگے، کشتی ڈوبنا شروع ہو گئی۔ یہ کثرت ہے۔ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے اس نے 5000 کو سیر کر دیا۔ یہ کثرت ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے زمین پر کثرت کی زندگی کو ایز اے گفٹ ہمارے لیے رکھا ہے، کیونکہ جو خدا نے اوریجنلی انسان کے لیے بنایا تھا، یسوع نے اسی کو بحال کیا ہے۔ یسوع نے ہمارے لیے زبردست زندگی رکھی ہے۔ تو ہم نے اپنے ذہن کو اس چیز سے نیا بنانا اور دیکھنا شروع کرنا ہے، بائبل میں سے دیکھنا شروع کریں کہ کیسے خداوند یسوع مسیح نے ہماری کثرت کی زندگی کا بندوبست کیا۔ اگر بڑی قیمت ہے تو زندگی بھی بڑی دی گئی ہے۔ اگر بڑی قیمت ادا کی گئی ہے تو اس کے بینیفٹس بھی بڑے ہیں۔ اگر یسوع مسیح قربان ہوا ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس چیز پر غور کریں اور اپنے ذہن کو نیا بنائیں، اور نچلے درجے کی مینٹالٹی ذہنیت سے درمیانے درجے کی ذہنیت سے باہر نکلیں اور اس درجے پر آئیں جس درجے پر خدا چاہتا ہم سوچیں۔ اس زندگی کو ہم جینا شروع کریں جو خدا نے ہمارے لیے یسوع کا لہو دے کر خریدی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند ہمارے نہایت بزرگ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے زندگی بخش کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو اپنے کلام سے ہمیں سیر کرتا ہے، اور خداوند تو چاہتا ہے تیرے بچے، تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے ٹیبل پر بھوکے نہ بیٹھے رہیں، بلکہ تیرے ٹیبل پر آئیں اور خداوند تیرے کلام سے سیر ہوں، تاکہ ان کی روحیں تازہ ہوں، ان کی زندگیاں تازہ ہوں، ان کی زندگیاں بھرپوری کا ایکسپیرینس کریں۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے سننے والے ہیں وہ کثرت کی زندگی کہ اس کلام کے بیج کو اپنے دل میں لے لیں، اسے قبول کریں اور اسے اپنے دل میں رکھیں، اس پر غور کریں، اس کا یقین کریں، اس کا اقرار کریں اور اس کا تجربہ کریں۔ جتنے سننے والے لوگ ہیں یسوع کے پاک نام میں وہ کثرت کی زندگی کا تجربہ کریں، خدا کی زندگی کا تجربہ کریں، بھرپور زندگی کا تجربہ کریں، پیور زندگی کا تجربہ کریں، حقیقی زندگی کا تجربہ کریں، اور اس سے سارا جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ملتا چلا جائے۔ تیرا شکر ہے باپ، یسوع مسیح کے پاک نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے، اس عبادت کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔